नमाज़ दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत बिनिल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद व आल मोहम्मद रब्ब सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वाजिल फरजा आल मोहम्मद। मेरा मेहरबान रहमान रहीम अल्लाह, ऐ हन्नानो मन्नान अल्लाह, ऐ अव्वलो ऐ आखिर अल्लाह, ऐ ज़ाहिरो ऐ बातिन अल्लाह, ऐ अला कुल्ले शैयन कदीर अल्लाह, ऐ बादशाहां दे बादशाह अल्लाह, ऐ शहनशाहां दे शहनशाह अल्लाह। साडी ये कलील जी इबादत अपनी बारगाह इलाही च कबूल फरमा। मालिक अल्लाह बानी मजलिस दे इज्जत रिज़्क बख्त बेबहा इजाफा फरमा। मालिक अल्लाह बानी मजलिस दे जुमला मरहूमीन जेड़े दुनिया तो चले गए तमाम दे दर्जात बुलंद फरमा। मालिक अल्लाह हाज़रीन मजलिस दा टुराया कदम कदम ते अजरे अजीम अता फरमा। मालिक अल्लाह साडी इस नगरी ते अपनी खास रहमतां दा नज़ूल फरमा। ओ जाई वसन ओ वेड़े वसन ओ घर वसे जिथे जिक्र सैयदो शोहदा होवे। मालिक अल्लाह बेगर मोमिनीन नूं बेहतरीन घर अता फरमा, बेवर नूं नेक वर अता फरमा, मज़हबे हक्का दा बोल बाला फरमा, उलमाए हक्का दी जिंदगी दराज फरमा। इस मुश्किल दौर सन अपने अकीदा ते कायम रहन दी तौफीक अता फरमा। मरिए हुसैन हुसैन कर दे, उठीविए अली अली कर दे। दामन पंजां ते बारां दा होवे, हथ असां गुनहगारां दा होवे। या रब्बल हुसैन बेहक़िल हुसैन इश्फ़ सदरिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम आल मोहम्मद। जिन्हां याद है सलवात बावाज़े बुलंद तर पढ़ो अल्लाह। एक सलवात उन्हां मोमिनीन मोमिनात वास्ते तिलावत फरमाओ जिन्हां दे इस जहान में फातिहा पढ़न वाला कोई नहीं रह गया। अल्लाह तकलीफ न समझो। एक सलवात मजलिस आज़ादी कबूलियत कान इज्जत ज़हरा की उच्ची आवाज़ नाल पढ़ो अल्लाह। तारीख में गर शाम का बाजार न होता, किसी का लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। फिर सुन लो, मैं आखे तारीख में गर शाम का बाजार न होता, शबीर का आबद कभी बीमार न होता। रवाना ले याद रखे मजलिस सुन्नत है तेरे चौथे इमाम दी। एक सहाबी आया मुझे मौला दे कोल, कदमां ते बैठ के प्यादा है। हुसैन दी पग दा वारिस है, चौथा इमाम है। जानदे हैं करबला बड़ा बड़ा जुल्म होए तुहाडे नाल, ते मौला हर वक्त खून ना रोई करो। मौला तुहाडा विरसा है, शहादत तुहाडा विरसा है, तुहाडे बाबे दा विरसा है। मौला करबला बड़े बड़े जुल्म होए। मौला तारीखां सामने तुहाडी जुबानी सुनदे हां। मौला ना रोई करो,
شہادت وڈا ورثہ ہے میرے وطن آلیا گل اماموں کیتی ہے شیعہ دے جگر پھٹ گئے امام تلیاں تے ایک اٹھن صحابی نوادن شہادت ساڈا ورثہ ہے اے بھی ساڈا ورثہ ہے جو پھپیا نال قدیس بازار او میں صدقہ ہو پاواں اے بھی ساڈا ورثہ ہے جو بہنا نال قدیس بازار تاریخ آدھی ہے 95 ہجری جڑا محرم سید الساجدین میں گزاریا رونا لیو اسی 1400 سال تو بعد ذکر مظلوم میں چاہ کے باندھے ہاں کو ذاکر پڑے اکبر کی میں لتھا ہے ساڑی ہائے نکل ویندی ہے کوئی ذاکر دسے جو قاسم زندہ ہاتھ لاش تے گھوڑے بج گئے ساڑی یا نکل ویندی ہے ذاکر دس دے جو عباس زین تے ہاتھ بازو قلم ہو گئے ذاکر دس دن جو حسین کربلا دنے نوائی 13 ضربہ نال شہید ہو گیا ایک ذاکر دستا ہے تے ساڑی آ نکل ویندی ہے تے جس دے سامنے کربلا ہوئی ہوئے او میں صدقہ ہو پواں جن دے سامنے اکبر زین چھوڑی ہوئے جن دے سامنے سجاد قاسم دی لاش چھوڑی ہوئے جن دے سامنے عباس دے بازو چھوڑے ہوئے او پانی نہیں رویا وقت جوانوں تاریخ آدھی ہے 57 سال عمر ہے تیرے تے میرے اس امام دی بابے دی شہادت تو بعد 35 سال گزارن میرے امام نے 35 سال وہ آئے ہی نہیں جڑا ہاتھ رکھ دے تے ماتم نہیں کردہ 35 سال لائن چرومن آلیا کربل مدینہ تو لے کے کربلا تو لے کے شام تو لے کے وقت کربلا تو لے کے مدینہ وقت مدینے تو لے کے شام تو لے کے مدینہ جتنا سفر میں گنے نا سجاد دا خون نہیں رکیا او میں صدقہ ہو پاواں ایک صحابی ہے سرکار دے کولا کے پیادے مولا میں منت کیتی یہی دعا منگی یہی اللہ میں پتر دیتا پتر جوانی چڑھ پیا مولا میری مرضی ہے پتر سیرا اسے لے پاوے جڑا تسا میرے ویڑے آؤ مولا میری مرضی ہے میرا پیر میرے ویڑے آوے میں پتر نو سیرا پاواں امام فرمائے تو جاندہ ہے کربلا تو بعد ساڑیاں خوشیاں ہی مک گئی سجاد نو کوئی خوشی چنگی نہیں لگ دی میں دعا مگدہ تیرے ہک دے لکھ ہوئیں تیرے پتر نو سیرا نصیب ہوئے ساڑے اکبر دے پڑی ارمان فرمائے میں دعا مگدہ تو پتر نو سیرا پا میں مجبور نہ کر میں کربلا تو بعد سیرے نہیں ویک سکدا میں جوان دے داڑی نہیں ویک سکدا میں کسے 6 ماہ دے پتر نو نہیں ویک سکدا سیدادے میں دعا مگدہ تو جا پتر نو سیرے پا باندہ مٹی تے بیٹھا امام دے قدمات ہاتھ رکھ کے پیادے جو مولا ویڑے نہیں آنا تے مولا دعا مانگ میرا جوانی اللہ پتر مر جاوے سید ساجاد اس دے لبان دے ہاتھ رکھ کے آدھے نو اچھا نہ بول پتران دی موت نہ نہیں چویندہ انشاءاللہ تیرے پتر دے سیرے تن نصیب ہومن فرمایا میں اس پتر نو سیرے پا کے کیا کرنا ہے جو میرا امام میرے ویڑے چنا ہوئے سیدادے اچھا اگر تیری مرضی ہے میں تیرے ویڑے آواں سیدادے اتھے ہوندے خوشی دا سما جس ویڑے شادی ہوئے جس پتر نو ماں تے پیو سیرا بنے رشتہ دار خوشیاں کر دن اباب رشتہ دار اس جاتے کٹھے ہوندن لوگ فاخرہ لباس پہن دن ایک دوے دی خوشی چ میں ہوندن سیدادے جڑا میں تیرے ویڑے آواں سیدادے تو پتر نو سیرا پاویں تے میں اکبر دی جوانی یاد آ جائے سیدادے میری اکھیاں جو رد وے پوے سیدادے میں مٹی تے بے کے خون رواں تیری بلادری آکھے تیرا کیو جیا پیرے جڑا شادیاں تے خون روندے تیرا کیو جیا پیرے جڑا خوشیاں چی خون روندے سیدادے تیری بلادری دا مسئلہ ہے سیدادے میں نہ صدا فرمائے نہیں میں پتر نو سیرا نہ پائساں اگر میرا پیر میرے ویڑے نہ آوے سیدادے وقت میری گل سن قدماں دے جائے پیا رو کے پیا دے مولا حکم کرو رو کے پیادن اگر تو ایک کم کرے نا میں تیری بلادری تو پہلے آساں تے ساریاں تو آخر تے ویسا مولا حکم کرو سیدادے سیرا پان تو پہلے میرے اکبر دی مجلس کرا میرے باب شبیر دی مجلس کرا سیدادے میرے قاسم دی مجلس کرا بے شک تھوڑی کرا سیدادے پتر دی سیرا بندی تو پہلے میرے برا دی مجلس کرا رومن آلیو تاریخ رکھی گئی این ٹائم او مجلس دا شروع ہو گیا ذاکر مجلس شروع کر دیتی رومن آلیو میں ذکر دی عظمت دی قسم ہے تیرا تے میرا چوتھا امام اتھے آ کے بیٹھے جتھے باندھائی کوئی نہ
رونا لیو امام سجاد فرمایا ہن پڑھ اکبر کیویں لتھا ذاکر پڑھدا رہیا گریا ہوندا رہیا سید آدھے ہن پڑھ قاسم جیندا تے لاش تے گھوڑے بج گئے ذاکر پڑھدا رہیا تے بین تے آؤ بکا بلند ہوندے رہے رونا لیو یکدم میرے امام دی نگاہ پئیے امام سجاد فرمایا زوری بتیاں بجا ویکھنا کچھ لوگ شرما کے پہ روندے رونا لیو بتیاں بج گئیاں سجادو گل کیتی شیعہ دے جگر پھٹ گئے امام سجاد منہ تے پٹ گیا دن تو تانے روندا جے تو برچی لگ دی ڈٹھی جو کوئی نہ تیری ہائتان نہیں نکلی جو تیرا ضرباں تو لگ دیاں ڈٹھیاں جو کوئی نہ رونا لیو تاریخ آدھی مجلس مک گئی قرآن بپا ہو گیا ظہری یادے میں ڈٹھا جدہ چراغ نو گل کیتا سارے بندے نظر آئے میں چوتھا امام نظر نہیں آیا رونا لیو غربت سنے چوتھے امام دی انہاں آکھے جدہ سا سجے ڈٹھا نظر نہیں آئے کھبے ڈٹھا نظر نہیں آئے سامنے ڈٹھا نظر نہیں آئے بندے ماتم تے گریا کر دے پہ آدھے میں نپڑا بن گیا آدھے کسے میں دسیے بچ دروازے لی جاتے سجاد مٹی دے بے کے بیٹھا رو گئے آدھے جدہ میری دید پہ یہ نہ سجاد ہار جاون علی مومن نو آدھن میں تیرا شکریہ ادا کردہ تو میرے بابے مظلوم دی مجلس تے آئے خدا تیرے ترازی ہو گئے میری ماں زہرا تیرے حق کی دعا کر کے گئی ہے رومن آلے اور یاد رکھے اس مجلس سے بہن دا اس مجلس سے چان دا پتہ اسے لگ سی جدہ مومن دی آخری رات قبر چاسی بڑا امیر ہے بندہ جدی ہائے نہیں نکلی رومن آلے ہو پتہ اسے لگ سی جدہ قبر پہلی رات آسی میں علماء دی زبانی سنے آئے علماء فرمایا جدہ قبر پہلی رات آسی حسینو پوشاک پا کے آسی جڑی آخری واری بہن تو مانگ کے پائی ہے فرشتیوں نے کیسی اس نے کچھ نہ کیا ہے میرے اکبر نو روندہ رہیا میرے قاسم نو روندہ رہیا بس مقامہ پہلا بہن پہ اکردہ جوانوں تاریخ آدھی 12 محرم دیاں کوفے آئیاں 17 محرم تائیں کھلوتیاں رہیاں کوفہ دے بازار ہیں 5 دیں تے 5 راتی میں نہیں دس سکدا کسے سید تو پوچھیا ہے 5 دیں کیویں رلیا و تاریخ آدھی ہے 17 ٹوریاں نے 17ویں محرم نو آئیاں شام دے باروں تے وقت 3 دیں کھلوتیاں رہیاں 17 ٹوریاں نے 27 نو آگئے شام دے باروں وقت 3 دیں کھلوتیاں رہیاں علی دیاں دیات نواں روان آلے تھے بزرگ ذاکر پڑھ دے رام دے یعنی جب 3 دن دا سورج چڑھ دا امام سجاد رٹھے نا سید شمر اللیلان والعذاب نے بلا کے کو گل کیتی ہے روان آلے امام گل کیتی شیعہ دے جگر پھٹ گئن امام سجاد شمر اللیلان بلا کے آدن جترے دہاڑے ساکو شام دے بارو کھلار نہیں ہائے او چاون تا دیوا جڑے جندے رہے یہ دادے جڑے مامن وادے نمہ اٹھ بج دے پین 8:30 شک دے پین تاریخ آدھی شام بڑی روایا شام بڑی ستایا چلو ایک جملہ سامنے آگے ایونٹ تو پہلے میں نہ لکاواں ہو سکتا ہے کسی دی عبادت ہوندی ہوئے تاریخ آدھی جدہ علی دیا دیا شام دے منی باغ کے وطن تے آئیاں تے مدینے دیا عورتاں میری سینڈ کو مکان واسطے آئیاں کنا چون بی بیاں سوال کیتا المصائب سینڈ اگے انہاں کہا بی بی ہی گل دی سمجھ نہیں آندی پن دیر تکلیف کری جاتے ہوئی ہے تے مخدومہ فرمایا دیر تکلیف میں شام چوئیے اچھا بی بی تے بی بی بدعا تسا کیڑے شہر نو کیتی ہے بی بی آدھی ہے کوفہ ہیں بی بی ماریا دیر کائیں فرمایا شام تے بدعا فرمایا کوفہ ہیں بی بی دیر ستایا کائیں فرمایا شام بدعا فرمایا کوفہ بڑھڑی ہے سر تو چادر لہ گئی قدمات رکھ پہ یادی ہے سمجھ نہیں آندی ماریا دیر شام والے ہیں پھر آیا دیر شام والے ہیں ستایا دیر شام والے ہیں روایا دیر شام والے ہیں تے بدعا کوفہ لن کیوں ہیں آل گئی مدینہ دی نگری جڑے ویلے آلی آدھی ہے کوفہ لیاں جان دیا میں زینباں کوفہ لیاں جان دیا میں زینباں بی بی آدھے شام اچ کنان پتہ ہائی تے کنان کوئی نہ پتہ بی بی آدھی عورتاں جڑیاں میرے کل قرآن پڑھ دیا رہیاں جڑا میں کوفے گئیا مکان دی چھتے چڑھ کے آدھی مارو باغی دیاں بہن آ گئی
یادی ارمان اسے گل دے میں نمازی دی بہن آئے تے مسلمان من باغی دی بہن سڑ دے بس مقامہ تاریخ آدھی ہے شام دے بازار جڑے سانگا پہنچیاں ہر شہید دی لاش بڑی اوکھی چاہیے ہر شہید دا ساری بڑا اوکھا نیزے تے چڑے ہے چچا زاد من گل دی سمجھ نہیں آ رہی میں آدھا تاریخ آدھی ہے ہر سر نیزے تے چاڑے آنے ایک سر رہی جڑا نیزے تے اوکھا چڑے ہے ہن میں سمجھ نہیں آندی سر تھلے رکھ کے اتے نیزہ مارے آنے یا سر چاہ کے اتے نیزہ رکھے آنے رومن آلیو من ممبر دی قسم میں کربلا تو لے کے شام دے آندے آتا ہی غازی دا سارے نیزے تے نہیں رکیا او میں صدقہ ہو پما جڑا بہنا دے سر تے چادر ویکھیا نا تے وین کر کے آکھیا سارے مر جاؤ آئے ایک زینب بازار نہ ہوئے رومن آلیو نوکے نیزہ تے امام پڑھیا قرآن ام حسبتا انا و صحاب الکاف والرکیم کان من آیاتنا عجبا سورہ کاف دے تلاوت شام دی اگلیہ جو آواز مزردہ شام دے ایک محل چ آواز پہنچیا اتھے کہ مومنہ ہی پڑھ دی قرآن نہیں اس اپنا بند کیتا قرآن بند کر کے پیادی شام چڑھا سونا کون پہ پڑھ دے رومن آلیو تاریخ آدھی اس اپنا قرآن بند کیتا سہن چائیس دیا دو دیا سامنے آکے آدھی کن تیار ہے ماں تھڑی آبار کے پیادی بازار وڈی دید چہرے تے موت دی زردی یادی زینب دی کنیز تے بازار اما تو تے اس سے لگی بازار نہیں ویندی جدام بازار دربار بند ہوئے اما اجل بازار ملک دے بغیرت تے بدماش اسی یزید الاعلان بلائے ہوئے 56 ملکان دے بدماش اسی کٹھے کیتے ہوئے شام میں تے اما اس دے حالات نہیں بازار دے تے تو آلیہ دی کنیز ہیں تے تو بازار پہ ویندی ہے دیان دے پاسے ویک کے یادی ہے قرآن سن دیا پہیاں آدھیاں نا ہاں اما یا قرآن سنے تے تڑپ کے ویڑے چاہ گئیاں دینو آدھی ہے کیے پہ اپڑ دے دی آدھی ہے ماں سورہ کاف پہ اپڑ دے آدھی ہے ایو فرق ہے تواڈے اور میرے وچ آدھی ہے تسی سنو تے قرآن ہے آدھی ہے میں سنا تے میں پہ لگ دے جو میں آدھے ایک واری بازار چاہ بتان کل کو یہ نہ کہ بازار چادر منگن علی مستور کون آئی رومن آلیو اس برکہ پایا بازار پہنچ گئی آدھی بڑا رش ہے شام دے بازار آکے دربندی لکھی ہے 5 لاکھ دا مجمع ہے شام دے بازار شرابی آگے نکال آگے ڈول وگامن علی آگے تبل وگان علی آگے شطرن جوئے علی آگے 5 لاکھ دا مجمع ہے بازار شام آدھی ایک قدم تے من کئی وقت پہ لگ دے آدھی میں آکھے کاری دا قرآن تے میرے کنہ تے پہنچ رہی ہے پر میں کو کاری نظر نہیں آ رہا آدھی یک دم میں اتھے پہنچیاں جتھے کاری آئی آدھی میں آکھے زمین پھٹ جائے تے میں مر جاواں کاریو ہاں جندہ دھڑ نال کوئی نہیں سار نیزے دی نوک تے آئی پڑھدا قرآن آئی تے روندہ رات آئی رومن آلے اتبان پہ یادی بس مکا دیتا ہے میں پہلا وین پہ کردہ جوان ناؤں اتبان وادی اتبائی تے کرسی رکھ زندان دے دروازے دے باہروں تیرا تے میرا چوتھا امام پانی نہیں خون بیٹھا رہوں گئے اتبا کرسی رکھی ہند کرسی تے بہ گئی ہند آدھیے اس دے قدم بڑے سونے اس قرآن بہن سونا پڑے آئے اس دا رابطہ ہو سکتا ہے مدینہ اللہ نال ہوئے اس دے لباس چون اس دے امام میں خوشبو آ رہی ہے جڑی حسین دے لباس چو آن دی ہے آدھیے ہائی شریف لگدا نہیں شام دا آدھیے سر چاہوے میں دے چہرے دے زیارت کراں تانے میں پوچھاں میں جوانی خون کیوں رونا ہے ہندہ نہ کم دایت متے ترکتے آئے قیدی میڈا سلام ازادار و رات ود پہ یہ سیدہ دے دائی اماں ناراض نویں ہکواری سلام والولا انداد کے دیا من دائی نسدیں میں دائیاں تباہ کر دے بابے سجا دے آواز آمدے اکبر دے دائیاں میں تا زینب دے آم دے دائیاں سیدہ دائی نہ سدین دا مائی چا سدینا ایک وری سلام والولا
میرے وطن آلے آؤ میویاں دران دا ہندان دے سلام ود دے آئے بیمار دے رد ود دی آئیے ہندادی کے دیا کوئی سلامہ کان سکھ دیں سیدہ دے نروا سن سلام جبریل کر دے سیدہ دے سن انبیاء سلام کر دیں سیدہ دے سلامان دی لوڑ نہیں آدھی گل سمجھ نہیں آدھی میں سلام کریں دیا تیری رات وے پہن دیئے رنائے باکر دا بابا رو رو کے آدھے ایک گل دا جواب دے اے مندری کتھوں لئی آئی ہندہ موت ماتو کر کے آدھی کال دیگر ویلے میرے پیش تھئی لوٹ کر بل دے قیدیاں دی رو کے آدھی دو درے آئے ہنا گلتان لہو وچاریاں دیکھ کے اٹھ دے آئے باندھی تڑپیے درو رو کے آدھی اس مدری پاک دے اے قیدی آئے انہی گال سمجھا وچ آندھی کیڑی گل رو کے آدھی میں کتنی باری آئیو دوریاں ہے انہی رت مکتو لدلان دی تڑپیے درو رو کے آدھی اللہ دنا دنسا تیرا وطن کیڑے سیدہ دے جڑا وسدائم دمیڈا وطن مدینہ رو کے آدھی مدینہ تبو سارے محلہ کیڑے سیدہ دے محلہ بنو ہاشم ہندہ تو کرسی چھوٹ گئی ہے قدمات ہاتھ رکھے آدھی اللہ دنا دنسا اکبر دی داڑی لکھیے یا کوئی نہ سید جگر تے ہاتھ رکھے آدھے میرے اکبر کمال او دروڑ گیا میرا ہو گیا جمال نتبائے سیدہ دے دربار دا داخلہ خانوادہ تطہیر پہ مل کے باواز بلند پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللوائل الحمد و مقام المحمود صاحب تاج والمراج والبراق والعلم مولانا مولا سکلائن جد الحسن والحسین اب القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا تفلحوا درود مل کے آل محمد پر خدا حجت خدا کی صدقے میں جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما بانیان مجلس عارف حسین ان کے بیٹوں فیصل عباس اور جتنے بھی ان کے فرزند ہیں مولا ان سب کو صحت کاملہ واجرہ عطا فرمائے خصوصاً عارف حسین بانی مجلس بیمار ہیں مولا انہیں صحت کاملہ واجرہ عطا فرمائے مجلس اعظام میں مخدوم سید حسن ناصر بادشاہ تشریف فرما ہے مولا انہیں بھی حیات خضر عطا فرمائے یہاں پہ جتنے تشریف فرما ہو میرا مولا ہر کسی کو اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسرت حیبت پہ نقاب غیبت اوڑے کاروان الہیہ کے میرے کاروان حجت خدا قائم آل محمد پہ درود مل کے باواز بلند پڑھیں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں جب تک ذاکر صاحب آتے ہیں 2-4 منٹ کی گفتگو ہے
बस जितने बैठे हो तो जो मेरी जानबी का बंदा भी बोले, बात चलती रहेगी। घर में एक बंदा बोल जाए बड़ी बात होती है। जनाब आदम से लेके खातम नबी तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा तक उसलम अज़ल ने सिलसिला नबूवत और रिसालत को कायम किया इंसानियत की हिदायत के लिए। और सरकार आदम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा तक हर नबी का पैगाम कूलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू, उस अल्लाह की वहदनियत का इकरार करो ताकि तुम फला पा जाओ। हर नबी उसकी तौहीद पहुंचाने के लिए आया कि उसे मानो, उसे मानो। यही कायनात चल के, मैंने मजलिस शुरू कर दी, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, यही कायनात चल के जनाब आदम के पास आई। ए आदम सफीउल्लाह, अल्लाह है, जनाब आदम की आवाज नहीं, बेशक उसी ने भेजा है, उसी का पैगाम पहुंचाने आया हूं। कहा कोई दलील? जनाब आदम की आवाज आई कि जमीन का पानियों पे बिछ जाना इस बात की दलील है अल्लाह है। बस ऐसे दो चार दफा बोलना है थोड़ा सा। जमीन का पानियों पे बिछ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह है। यही कायनात चल के नूह नबी के पास आई। ऐ नूह, ऐ अल्लाह के नबी, ये बता अल्लाह है? जनाब नूह नबी की आवाज बेशक है, उसी का तो पैगाम पहुंचाने आया हूं। कहा दलील? जनाब नूह नबी की आवाज आई कि आसमान का बिना सतूनों के खड़ा हो जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह है। कायनात चल के नबियों के दरवाजे पे आती रही, अल्लाह है। हर नबी बताता रहा बेशक अल्लाह है। यही पैगाम देने आए हैं, उसका पैगाम पहुंचाने, तौहीद पहुंचाने आए हैं। अल्लाह है। कोई नबी कहता उसकी दलील कि जमीन का पानियों पे बिछ जाना, कोई नबी कहता आसमानों का बिना सतूनों के खड़ा हो जाना। किसी नबी ने कहा कि सूरज का मशरिक से निकलना, मगरिब में गरूब होना इस बात की दलील है अल्लाह है। किसी ने कहा आसमानों पे सितारों का टिमटिमाना, ये सितारों की कहकशां, ये दलील है अल्लाह है। अब तो जो मेरी जानिब बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पूरी तवज्जो चाहूंगा। यही कायनात चल के अबू तालिब के पास आई, अबू तालिब के बेटे अली के पास आई। या अली, ये बताइए अल्लाह है? मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया बेशक अल्लाह है, उसी का पैगाम पहुंचाने, हम तौहीद मनवाने ही तो आए हैं। लोगों की आवाजें, या अली बताइए क्या दलील है अल्लाह है? अमीर अल मोमिनीन ने ये नहीं कहा जमीनों का पानियों पे बिछ जाना, आसमानों का बिना सतूनों के खड़े हो जाना, सूरज का मशरिक से निकल के मगरिब पे गरूब होना, सितारों का टिमटिमाना। अली बादशाह ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा मेरा होना ये बताता है अल्लाह है, मेरा होना ये बताता है अल्लाह है। मैं जो हूं, अली बादशाह ने फरमाया मैं जो हूं। चले आप चुप करके, मैं जुमला बदल के कहता हूं। जिसने अल्लाह को छोड़ा है उसके छोड़ने की वजह डर है, खौफ। ये जितने आपको दुनिया में मज़ाहिब नजर आएंगे, जिसने अल्लाह को छोड़ा, छोड़ने की वजह डर, खौफ है। क्या खौफ? अगर पहाड़ से पत्थर गिरा, पत्थर के नीचे दब के कोई मर गया ना तो डर गए। आज ये गिरा है, ये ना हो कल पूरा पहाड़ हम पे गिर जाए। तारीख के जुमले पढ़ो, तारीख में पहाड़ों के दामन में बस्तियां बना के लोग रहते थे। कहा ये ना हो कल पूरा पहाड़ गिर पड़े। कहा क्या करें? कहा ऐसे करो, इस पहाड़ का बुत बनाओ, पत्थर को भगवान बना के पूजना शुरू कर। सूरज ने गर्मी ज्यादा बरसाई, डर गए। कहा शायद लगता है नाराज है, ये ना हो हम पे गिर पड़े। सूरज को अल्लाह मानना शुरू कर दिया, पत्थर को अल्लाह मान गए, सूरज को अल्लाह मानना शुरू कर दिया। चांद को देखा, कहा ये ना हो कहीं हम पे गिर पड़े, कभी यहां होता है कभी यहां होता है। चांद को अल्लाह मान गए। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, चांद को अल्लाह मान गए। अगर किसी को सांप ने डस लिया, डर गए, कहा ये ना हो आज मुझे डसा कल उसे न डस ले, फिर उसे न डस ले।
नाग को देवता मान लिया, यानी अल्लाह मान गए, सांप की पूजा शुरू कर दी, कभी पत्थर, कभी सूरज, कभी चांद, कभी सितारे, कभी सांप, इन्हें खुदा मान लिया खौफ की वजह से। लेकिन क्या कहने अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के, मेरे मौला ने झूले में लेटे लेटे कल्ले अज़दर को चीर के बता दिया सांप खुदा नहीं होता, बुतों को तोड़ के बता दिया पत्थर खुदा नहीं होते, सूरज को वापस पलटा के बताया सूरज खुदा नहीं होता, सारे सजदे में रख के अली ने बता दिया बंदा खुदा नहीं होता। आप जियो, आप सलामत रहो। सादिक आले मोहम्मद के पास, इमाम शशुम के पास एक शख्स आके बैठता जो दाहरिया था। दाहरिया अल्लाह को नहीं मानता, उनका अकीदा, उनका मजहब यही है, वो कहते हैं कि ये जो कायनात है ये एक मादे के फटने से बन गए, खुद ब खुद खल्क हुई। कोई मादा था, गैसी मादा, गैसों ने करवट ली। जो स्टूडेंट हैं मेरे भाई बच्चे बैठे हैं मेरे साथ बोलेंगे, इर्तिका की थ्योरी उसी पे दहरिया मजहब का अकीदा है। वो कहते हैं ये मादा फटा कायनात खुद ब खुद वजूद में आई। आके बैठता था इमाम जाफर सादिक के पास। मजहब झूठा हो या सच्चा, कोई ना कोई फॉलोअर चाहने वाले मिल जाते हैं। उसे भी तो 10-15 बंदे मिल गए, उसे कहते तू हमें कहता है अल्लाह है कोई नहीं, ये कायनात खुद ब खुद बनी। लेकिन जब भी सादिक आले मोहम्मद के पास जाता है, दोनों हाथ माथे पर रख के उसे ये कह के सलाम करता है, अस्सलाम अलैका यब्ना रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे मेरा सलाम हो। वो दहरिया चुप हो जाता। वो कहते हैं हमें तू बड़ी बातें बताता है, लेकिन जब भी इमाम जाफर सादिक के पास जाता है बड़े अदब से बैठता है, जानू अदब तह करके बैठता है। वजह क्या है? वो चुप हो जाता। वो अक्सर उन्हें कहता मैं एक दिन ऐसा सवाल कर दूंगा कि इमाम जाफर सादिक के पास उसका जवाब ना हो। उन्हें कहता देखना एक दिन ऐसा सवाल कर दूंगा। ये 14 जिन्हें हम मानते हैं हमारे हाथी रहबर, जुमला जहन में रखना, ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह मनवाने आए। मज़हब शिया असना अशरिया का अकीदा था, है, रहेगा। ये 14 अल्लाह नहीं, ये 14 अल्लाह मनवाने आए। हमने अली बादशाह को मौला अपनी मर्जी से नहीं माना, हमने अली को मौला मोहम्मद मुस्तफा के कहने पे माना। ये 14 उसकी जात के मजहब, ये तौहीद मनवाने आए। उसने, उस दाहरिये ने कुछ गंदगी इकट्ठी की, उन्हें किसी बर्तन में रखा, रख के ऊपर से ढांप के बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने वो धूप में रखी। धूप की तपश, गर्मी की वजह से उस गंदगी में कीड़े पड़ गए। जो बंदा चुप रहा है, सारी मजलिस चुप करके सुनिए, उस पर वाजिब है बोलना। अली वलीउल्लाह पढ़ता और चुप कर जाए, ये हो नहीं सकता। बड़ा खुश हुआ जब उसमें कीड़े पड़े ना, बड़ा खुश हुआ। वो बर्तन उठाया, सीधा इमाम जाफर सादिक के पास आ गया। मौला को सलाम करने के बाद उसने कहा कि इस बर्तन में कीड़े हैं, मैं अल्लाह हूं, मैंने इन्हें खल्क किया है। अब थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ, ना मैं बोला थोड़ा सा। मैंने इन्हें खल्क किया है, मैं अल्लाह हूं, मैं इनका खालिक हूं। जब उसने कहा ना कि मैंने इन्हें खल्क किया है, मैं इनका खालिक हूं, कुछ लोगों को अपने साथ लेके आया था जो उसके फादर, जो उसके मानने वाले थे। उसे उसने कहा था कि जब मैं ये सवाल करूंगा और इमाम जाफर सादिक कहेंगे कि तूने इसे कहने खल्क किया है, ये तो गंदगी थी, धूप में पड़ी रही, मादा था, मादे ने करवट ली, इसमें कीड़े खल्क हो गए, तू कैसे इसका खालिक हो सकता है? तू कैसा अल्लाह है? तू कैसे इन्हें खल्क कर सकता है? कहता है यही जवाब देंगे। जब यही जवाब देंगे तो मैं मुस्कुरा के कहूंगा
میں بھی تو یہی کہتا ہوں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، اسے اللہ نے خلق نہیں کیا۔ دیکھ لینا انہیں سب کو یہی سمجھا کے اپنے ساتھ لے کے آیا۔ جیسے امام جعفر صادق کے پاس آیا، یہ بھول چکا تھا، سامنے وارث منبر سلونی ہے، امام جعفر صادق کو مسکرا کے کہتا ہے جس برتن میں کیڑے ہیں میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مسکرایا، لیکن امام جعفر صادق کی آواز ہے، مولا نے مسکرا کے کہا اچھا یہ بتا تو نے انہیں خلق کیا ہے، تو ان کا خالق ہے، تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر مجھے یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں سے کس کی روز کی کتنی خوراک ہے، ان میں سے کون کب جیے گا، ان میں سے کون کب کیسے مرے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی اس نے سر کو جھکا لیا۔ اگلا جملہ سننا، یہ کہنے کی دیر تھی دہریے نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ میرے مولا کی آوازیں بتانا جب تو کہتا ہے میں نے انہیں خلق کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں، میں اللہ ہوں، پھر یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں سے کس کی روز کی کتنی خوراک ہے، ان میں یہ بتا کس کی زندگی کب تک ہے، کون کیسے کب مرے گا۔ یہ سوال سننا تھا، وہ چپ ہوا، برتن پھینکا، دونوں ہاتھ جوڑ کے امام کو مخاطب کر کے کہتے مولا آپ جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا سن مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں امام جعفر صادق کی جان ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں سے کس کی روز کی کتنی خوراک ہے، ان میں سے کون کب تک جیے گا، ان میں سے کون کب کیسے مرے گا۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ جانتے ہوئے میں دعویٰ نہیں کرتا میں اللہ ہوں، تیری اوقات ہی کیا، تیری اوقات ہی کیا۔ یہ جملے سننے تھے، سر کو جھکا کے چپ کر کے امام کی محفل سے نکلا۔ اس جملے کے لیے میں نے محنت کی۔ جیسے مولا کی محفل سے نکلا، جو اس کے چاہنے والے تھے انہوں نے گریبان پکڑ لی۔ کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی۔ گریبان پکڑا، گریبان پکڑ کے انہوں نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ اس نے کہا چھوڑو مجھے کھینچتے کیوں؟ کہا ہمیں کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جعفر صادق کے پاس جواب نہ ہوگا، اور امام نے تو ایسا جواب دیا ہے کہ تو بولا ہی نہیں، چپ کر کے سر کو جھکا کے آ گیا۔ شیخ صدوق نے التوحید میں یہ جملے لکھے، جب انہوں نے کہا نا کہ تو بولا ہی نہیں، جعفر صادق کے سامنے چپ کر کے گردن جھکا کے آ گیا۔ اس وقت شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی گردن جھکائی، جہریے نے گردن جھکائے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کر کے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ جعفر صادق کوئی بشر ہے؟ یہ بشر نہیں، جو تم سمجھتے ہو جعفر صادق وہ نہیں۔ جب کہا نا وہ نہیں، دوسرے دن امام کے قدموں میں گر گیا، ہاتھ چوم کے کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ پہلے امام جعفر صادق کو بڑا آہستہ سے جملہ کہوں گا، زور لگانا نہیں، میں نے پہلے امام جعفر صادق وہ اپنے جیسا سمجھتا، جب تک اپنے جیسا سمجھتا رہا مشرک رہا۔ جس دن یہ مان گیا یہ اور ہیں ہم اور ہیں، اس دن مسلمان ہو گیا۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ بس میں نے اتنی دیر پڑھنا جب تک ذاکر صاحب آ جائے۔ ہم نے کبھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا اسے ہے جسے محمد مصطفیٰ نے منوایا، جسے اللہ کے قرآن نے منوایا، یعنی جسے خود اسلام ازل نے منوایا، جسے محمد مصطفیٰ نے منوایا۔ امیر المومنین بادشاہ جب غدیر میں علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان ہوا، نبیوں کے سلطان نے من کنت مولا کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے محمد مصطفیٰ زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے جیسے قم غدیر کے مقام پہ پہنچے، محمد مصطفیٰ کی آواز نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ قافلہ روک دو، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملاؤ، جو آگے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ۔ جب سارے پہنچ چکے، اس وقت جب سارے پہنچے نبیوں کے سلطان کی آواز ہے کہ ممبر بناؤ۔ صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ممبر بنانے کے لیے لکڑی چاہیے۔
نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں جانتا کہا آپ نے کہا ہے ممبر بنائیے، ہم ممبر کیسے بنائیں؟ محمد مصطفیٰ کی آواز آئی کہ اونٹوں سے پلان اتارو، اونٹوں سے پلان اترنا شروع ہوئے۔ رسالت مآب نے فرمایا اتر گئے پلان، اب ان پلانوں کو ایسے رکھتے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ ترتیب بتاتے گئے، وہ پلان رکھتے گئے۔ محمد مصطفیٰ بتاتے گئے، وہ پلان رکھتے گئے۔ نبی بتاتے گئے، وہ پلان رکھتے گئے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے نبیوں کے سلطان سے کہا یا رسول اللہ، جب یہ ممبر بنانا جانتے نہ تھے تو آپ نے ان سے کیوں کہا کہ ممبر بنائیے؟ تو محمد مصطفیٰ کی آواز آئے گی، یہی تو انہیں بتانا چاہتا ہوں، جب میرے مشورے کے بنا تم ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو بھاری سے ممبر کیسے بنا لو گے؟ آپ جی آپ سلامت ہو، باری سے ممبر کیسے بنا لو؟ امیر المومنین بادشاہ کی ولایت کا اعلان ہوا، وہاں سے ایک شخص آگے بڑھا، سواری پہ سوار تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان آپ نے اللہ کی مرضی سے کیا ہے یا خود کیا؟ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا۔ اب یہ بتائیے، یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ نے آپ سے کہا؟ نبیوں کے سلطان کی آواز ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کی وحی کے بنا کلام نہیں کی۔ اس نے کہا اگر یہ اس کا حکم ہے تو میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ بس چھوڑ دیا، آخری جملہ ہے، تفسیر قمی سے جملے پڑھتے۔ اس نے کہا میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ یہاں کہنے کی دیر تھی، آسمان سے پتھر گرا، سواری سمیت زمین میں دھنس گیا، مر گیا۔ یہ پتھر آیا کہاں سے؟ والی خراسان امام رضا سے پوچھا گیا، مولا یہ پتھر آیا کہاں سے؟ جو غدیر میں نعمان بن فہری کے سر پہ لگا۔ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا؟ اس نے کہا مولا میں تو یہی سوچتا تھا، آسمانوں پہ پہاڑ ہے ہی نہیں، یہ پتھر آیا کہاں سے تھا؟ امام نے فرمایا سن، جب ابرا نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، یہاں اونٹ لے کے چلا، وہاں آواز پروردگار آئی، اب میرے اللہ نے جب ابابیل کو حکم دیا، ابابیل اپنی چونچ میں کنکریاں لے کے چلی، ابابیل نے وہ کنکریاں ہاتھیوں پہ پھینکنی شروع کی، وہ کنکری جس ہاتھی پہ گرتی ہاتھی جل کے بھسم ہو جاتا۔ ایک ابابیل اپنی چونچ میں کنکری لے کے چلی، یہاں ابابیل کنکری لے کے چلی، وہاں آواز پروردگار ہے جبریل اس ابابیل سے کہہ دے اس نے اپنے حصے کی کنکری یہاں پہ نہیں پھینکنی، اسے کہہ فلاں غار میں چلی جائے، جب وقت آئے گا اسے بتا دیا جائے گا۔ وہ ابابیل وہ چونچ میں کنکری لے کے اس غار میں چلی گئی۔ تفسیر قمی میں لکھا گیا وقت گزرتا رہا، غدیر کا میدان آیا، نبیوں کے سلطان نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، پہلا مقصر آگے بڑھا، وہاں آواز پروردگار آئی جبریل اس ابابیل سے کہے اب اپنے حصے کی کنکری اس منکر ولایت علی پہ پھینک، تاکہ میں یہ قانون بنا دوں جب میں بیت اللہ کے مجرم نہیں چھوڑتا، علی ولی اللہ کے مجرم غیر سے بچوں۔ درود مل کے آل محمد۔ اب مجلس کے آخر میں اپنے مہمان ذاکر قاری القصائد جناب ذاکر مدثر عباس اور منڈی باؤلدین کو دعوت خطاب دوں گا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مہربانی کر کے فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے جناب ذاکر